अस्सलाम वालेकुम सामीन। कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसने आलमी वबा की सूरत इख्तियार की हुई है, इस वबा में लोगों को सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए हुकूमत और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ़ गैर सरकारी व निजी इदारे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से मुतल्लिक़ अफराद भी लोगों में शऊर व आगाही फैलाने की सही करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम उजाला प्रोग्राम के तहत लोगों को सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत और MTI बन्नू के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद निसार खान, जो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ फोरम्स पर आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कर्नल साहब, जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा किया है, इसी तरह माशरे में मौजूद माजूर अफराद, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियती बिरादरी के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारों की तरफ से माली इमदाद फराहम करने के हवाले से इक़दामात की ज़रूरत के बारे में आपकी क्या राय है? आपने जो सवाल पूछ लिया उसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं। पहली बात तो ये है मुस्तहिक अफराद। मुस्तहिक अफराद वो हैं जिनके अपने माली ज़राए इतने महदूद हों कि वो अपनी कमाई में जिंदगी बसर न कर पाएं। खाने की सूरत में हो, पीने की सूरत में हो, पहनने की सूरत में हो, रोजगार की सूरत में हो। अब हुकूमत ने एक कदम तो उठा लिया, थोड़े से पैसे हैं लेकिन बारिश के कतरे की तरह वो भी पैसे बरकत होता है। ये भी हुकूमत ने किन मुश्किलात से गुजर के ये पैसे लोगों को दिए हैं, लेकिन तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल देना किसी तरीके से भी करीने इंसाफ नहीं है। हुकूक हैं, वालिद के ऊपर बच्चों के हुकूक हैं, बच्चों के ऊपर वालिदैन के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक की इस्लाम में बड़े वाज़े तरीके से निशानदही की जा चुकी है। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि पड़ोसियों की देखभाल या उनका ख्याल किस हद तक रखना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात को इस हवाले से मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि ये जितने ज़ीरू हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सोशल और सबसे ज़्यादा सूझबूझ रखने वाला बंदा है। ये वो मखलूक है। इंसान सोशियोलॉजी ग्रुप्स में रहता है, अकेला इंसान कहीं भी नहीं रह सकता। वो लाजमी तौर पे किसी गांव का हिस्सा होगा, लाजमी तौर पे किसी महल्ले का हिस्सा होगा, लाजमी तौर पे उसका ना कोई पड़ोसी होगा। दूसरे इंसान के साथ जिंदा रहना ही जिंदगी है। अब अगली चीज़ आ जाती है एहसास, रियलाइजेशन। दीनी तालीमात के हवाले से दीन ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन बात किताबों में रह गई है। उसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, या जिसको हम कहते हैं कि इल्म के साथ साथ अमल, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। हम बहुत सारी सुन्नतों को माशाअल्लाह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर जेब को नुकसान हो वहां फिर हम ज़कात के मामले में भी ज़रा ढीले पड़ जाते हैं, खैरात के मामले में भी ढीले पड़ जाते हैं, दूसरे को देने के हवाले से भी जो है ना, और सिर्फ माल दौलत नहीं दिया जाता, किसी को अच्छा मशवरा दे दें, ये भी सदका। बात इस हवाले से हम इमरजेंसी प्रोग्राम की जो है ना वो हवाले करते हैं। अब इसमें जो है ना कुछ गवर्नमेंट है, अगरचे ये पैसे नाकाफी हैं, लेकिन एक कोशिश है तरगीब के लिए कि बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, फिर जो हमारा माशरा है उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसमें मेल और फीमेल में एक क्लियर लाइन है। खाने पीने की ज़रूरियात, पहनने की ज़रूरियात सिर्फ मर्दों की तो नहीं है ना, औरतों को भी खाना चाहिए, पीना भी चाहिए, उनको जो है ना कपड़ों की भी ज़रूरत है, उनको जूतों की भी ज़रूरत है, उनको तालीम की भी ज़रूरत है, उनको जो है ना ज़िंदगी के जो आम इस्तेमाल बरतने वाली चीज़ें हैं उनकी भी ज़रूरत है। हम कभी तवज्जो नहीं देते कितनी सारी ख़वातीन बेवा होंगी, कितनी सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको अपना शोहर किसी भी वजह से छोड़ चुका हो, कितने सारे जो ना बूढ़ी औरतें ऐसी हैं जिसको अपने औलाद किसी वजह से उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये अल्लाह के बंदे नहीं है? अल्लाह की मखलूक नहीं है? क्या ये हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है? जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारा,
ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک. تو اس ہمارا کے لفظ میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اونرشپ. آپ اونرشپ فیل کرتے ہیں نا، تبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا، تبھی آپ کہتے ہیں نا ہمارا گاؤں، تبھی آپ کہتے ہیں نا ہمارا ملک. اونرشپ. اب اونرشپ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ملکیت ہے کہ آپ کسی چیز کو اس پہ اپنی ملکیت کا حق جو ہے نا سمجھتے ہیں. زمین ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہے. آپ دیکھیں کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، وہ پوچھیں اس سے زمین والے کے پاس، وہ کہتا ہے زمین میری ہے. اسی طرح جس طرح ہم مالی اسباب کو اون کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں باقی انسانوں کو بھی اون کرنا پڑے گا. بے شک ہمارے کمزور رشتہ دار ہوں جو مالی طور پہ کسی وجہ سے آپ کے برابر نہیں ہیں، آپ سے کمزور ہیں. اللہ نے سب کو پیدائش کے لحاظ سے تو ایک جیسے پیدا کیے، لیکن مالی حیثیت اللہ نے جو ہے نا سب کو ایک جیسی نہیں دی. کوشش کے مطابق ہے، کسی وجہ سے وہ کمزور رہ گئے، کسی وجہ سے وہ مستحقین میں آ جاتے ہیں. پھر صرف مستحق نہیں ہے، ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے اسلامی لٹریچر میں، اسے کہتے ہیں احسان. اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ والدین سمیت لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ برتاؤ کرو. کسی کو بخار ہے، پانی کا گلاس پلا دو، تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی بیمار کو اٹھا کے صرف اسپتال کے گیٹ پہ چھوڑ دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اب جب اونرشپ آئے گی، جب آپ اپنے محلے کو اون کریں گے، سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان کو اون کریں. اس کا مطلب شیئر ہولڈر نہیں ہے کہ آپ اس کو شیئر ہولڈر بنائیں، نہیں، اس کی ضرورت کے مطابق آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کے لیے کر لیں. حکومت تو لسٹیں بناتی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مستحق ہے، کون اس وقت کس قسم کی مدد کا محتاج ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جاتی ہے آپ کے معذور افراد. کیا ہم معذور افراد کو، میں تو اس کا سخت خلاف ہوں کہ کبھی یہ لفظ ہم معذور استعمال کریں. میرے نزدیک یہ اسپیشل پیپل ہیں، میں اس کو معذور نہیں سمجھتا. اللہ نے کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی پیدائشی طور پہ جو ہے نا کوئی گونگا پیدا ہو گیا، کوئی کسی کا ہاتھ خراب ہے، کوئی پولیو کی وجہ سے، کسی وجہ سے، میں انہیں اسپیشل پرسن سمجھتا ہوں. اب اسپیشل پرسن اگر ہے تو اس کا اسپیشل کیئر بھی کرنا پڑے گا. یہ صرف ہم ہی ہیں کہ ہم نے معذور افراد کو مانگنے تانگنے پہ لگا دیا. کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ایک معذور فرد بازار میں ریڑی پہ بیٹھ کے پیسے ہی مانگے؟ تو یہ باقی لوگوں کا وہ جو اونرشپ ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو مفید کام پہ لگا دے. کہیں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا، کسی کو الف بے جیم سکھا سکے، کوئی نہ کوئی یوٹیلیٹی نکلے، ورنہ ایسا کام سکھا دو کہ وہ خود کر سکے بیٹھے بیٹھے. اگلی طرف چلتے ہیں ٹرانسجینڈر. یہ ذرا مسئلہ جو ہے نا اور طرح کا. ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم میں سے وہ والدین جن کو اللہ نے کلیئر میل یا کلیئر فیمیل بچے دیے ہوئے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر جو ہے یہ مرضی سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اسی احکام الہی جو اللہ تعالیٰ کے بناوٹ کے اصول ہیں، پیدائش کے اصول ہیں، اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. لفظ وہی احساس، مفید کام، ان کے کھانے پینے. جتنا لوگ، تھوڑا سا میں صاحب حیثیت لوگوں پہ بات کروں گا، ایک بار یہ بات ذرا جو ہے نا میں ایکسپلین کر دوں. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا، اقلیتی برادری. بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل کی بات نہیں کروں گا، صرف اتنی بات کروں گا کہ ہمارے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ ہے ہمارے لیے قرآن پاک، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے اپنے مبارک کلام کے لیے جو بہترین زبان پسند کی وہ کس کی تھی؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مجھے بتائیں، اللہ کے کلام سے زیادہ مبارک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے زیادہ مبارک زبان کوئی ہو سکتی ہے؟ اور جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا وہ تبلیغ اور ترغیب کا تھا، وہ اخلاق کا تھا. اور اخلاق کا جو عمدہ ماڈل ہے وہ کون سا ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک نعت شریف کے مجھے کچھ شعر اگر صحیح یاد پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس کو ڈیمانسٹریٹ کس نے کیا؟ اس کی ڈیمانسٹریشن کس نے کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے کہ وہ تقسیم کرتے تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ چھوڑ رہے تھے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے.
ہمارے لیے چھوڑا. اب کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ پہلے سوال میں نے ضمنی طور پہ آپ کو بتا دیا. صرف پیسے نہیں دیے جاتے، صرف کپڑے نہیں دیے جا سکتے. کسی کو نیک مشورہ دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے بچے کو ایک سینٹنس سکھا دو، یہ بھی ہے. میں نے مثال دی، اسپتال کو کسی کو پہنچا دو، پانی کا ایک گلاس کسی کو دے دو، راستے کو صاف کر دو، یہ بھی صدقہ. رہی یہ بات اقلیتی برادری، اللہ کی پیداوار ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو وہ بھی اتنے ہی محبوب ہیں. ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے نا. آپ نے امتحان پہلے پاس کر دیا، مسلمان بن گئے. دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی امتحان میں پاس کرے اور اللہ ان کو بھی ایمان کی نعمت سے جو ہے نا نوازے. اب کچھ اقلیتی برادری کے جو لوگ ہیں وہ واقعی مشکلات میں، چھوٹی مزدوری ہے ان کے پاس، محنت جو ہے نا ایک اسپیسیفک فیلڈ میں یا 2-3 اسپیسیفک فیلڈ میں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اب خیر خواہی بچوں کی ہم چاہتے ہیں، ہمیں پڑوسی کی بھی چاہیے، محلے دار کی بھی. ہمیں خیر خواہی چاہیے کہ بدخواہی چاہیے؟ اگر خیر خواہی ہے تو صدقہ خیرات، زکوٰۃ، مدد، ہسپتال تک پہنچانا، تعلیمی مدد، راستے کے دکھانے میں، یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب خیر خواہی کو دیکھنا پڑے گا کہ خیر خواہی کے کون کون سے کام ہیں. اب پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی نسل سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات ڈالی اور حدیث شریف کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، وہ تو بڑا 1400 سال ہو رہے ہیں اس بات کو کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر. یہ جو آج کل ایک سینٹنس سا بنا ہوا ہے کہ جو ہے نا نو ڈفرینسیشن بٹوین کاسٹ، کریڈ، لینگویج، پتہ نہیں اور کیا کیا ڈال دیا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. آج آپ کی کتاب میں نئی بات آ گئی ہے کہ اس ڈسکریمنیشن نہ کرو. ہمیں تو یہ درس جو ہے نا 1400 سال پہلے کنہوں نے بتایا؟ اس سے مبارک زبان نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین کلام نہیں ہو سکتا. انہیں بتا دیا، کوئی فوقیت نہیں ہے کسی کے اوپر. ہاں یہ میں نے بتا دیا کچھ صاحب ایمان ہیں، کچھ صاحب ایمان نہیں ہے. جو صاحب ایمان نہیں ہے ان کو رواداری کی طرف سے، اس حوالے سے اسلام میں رواداری ایک بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ اسلامی لیکچر نہیں ہے، نہ میں اس کے اوپر اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ میرے سامعین اس بات کو یہاں سننا پسند کریں گے. خیر خواہی بہت بڑا فیلڈ ہے. اس کو میں ان سامعین کے لیے جو انگریزی کو سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کو میں رف ٹرانسلیشن ایسے کروں گا، اس کو کہتے ہیں گڈ ول. گڈ ول کریٹ کرنا ہے، یہی عین اسلامی ہے اور اسلام کے عین تقاضوں کے مطابق. بلیف اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد اللہ تو اپنی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ اعمال کے بارے میں ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو بات تو ہے نا، وہ لوگ تو ہیں نا، عوام تو ہے نا. بالکل یاد رکھنا چاہیے، قومیت کو چھوڑ کے، مذہب کو چھوڑ کے، رنگ کو چھوڑ کے میرے خیال میں اللہ کو فالو کرنا چاہیے. میرے خیال میں اللہ کے رسول کو ہم نے مینیفیسٹ کرنا ہے نا. سنت تبھی بنے گی نا اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے جو انہوں نے کیا ہے، ہم کریں گے تو ہم سنت پوری کریں گے نا. اگر صرف سنائیں گے پھر تو بات نہیں ہوگی نا. اب کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے خیرات میں جو ہے نا غیر مسلمین، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، غیر مسلم کو یاد کیا ہوا ہے یا ان کو بھولا ہوا ہے. تو اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں رسول پاک کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے ان کے احکامات کو فالو کرنا. یہ لوگ سوچ لیں. تو میرے خیال میں مجبوری کسی قسم کی ہو، صرف یہ کرونا کے حوالے سے نہ ہو، ویسے دیکھنا چاہیے. آپ نے ترغیب دینی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے. فی الحال اگر کوئی مجبور ہے، کوئی بھی ہے، ان کو دے دینا چاہیے. اور دے دینا خدائی صفت ہے اور اس کو مینیفیسٹ کیا ہے کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے. آگے چلتے ہیں. حکومت کر رہی ہے نا. اسپتال کس نے کھولا ہے؟ حکومت نے. اسکول کس نے کھولے ہیں؟ حکومت نے. سڑکیں کس نے بنائی ہیں؟ حکومت نے. کہ میں نے اور آپ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس میں ادھر ادھر ہوا ہوگا، پلسز ہوں گے، مائنسز ہوں گے، لیکن کیا یہ بہبود کے کام ہیں کہ نہیں؟ یہ فلاح کے کام ہیں کہ نہیں؟ یہ خیر خواہی جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کے کام ہیں کہ نہیں ہے؟ اسکول کی بلڈنگ، یہ دینے والی بات. کالج کی بلڈنگ، یونیورسٹی کی بلڈنگ، سڑکیں، شفا خانے کس نے بنائے؟ تو حکومت دے تو رہی ہے. دینے کا طریقہ کار اور اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت ہمارا موضوع اس پہ کلام نہیں ہے. اس وقت ہمارا موضوع ہم دینے کی بات کریں کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ واقعی حکومت کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم سڑکوں کو استعمال کرتے ہیں نا. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پانی جو ہے نا ہم پی رہے ہیں نا. ہم نے اپنے کنواں تو نہیں بنایا نا. اپنے بور تو بہت کم کھودے ہوئے ہیں. کون دے رہا ہے؟ حکومت دے رہی ہے نا. لیکن وہ نظر کہاں سے لاؤں جو سمجھ سکے اشارہ. آج غیر سرکاری ادارے اور جو وہ اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ایک کام کر رہے ہیں.
این جی او نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یہ 2 3 4 قسموں کی ہیں. کچھ اس طرح سے ہیں, کچھ کو فارن فنڈنگ سپورٹ ہے, کسی کو جو ہے نا لوکل لیول پہ. ہمارے پاکستان میں مخیر حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے. جب زلزلہ آیا تھا میں پروگرام کوآرڈینیٹر تھا, میں ایبٹ آباد سے آگے جو بالاکوٹ ہے میں 4 سال وہاں رہا ہوں. اتنے مخیر حضرات آتے تھے اور دے کے جاتے تھے, اور یہاں تک بتاتے تھے کہ کہنا صاحب ہمارا نام نہیں لینا. 2010 کے سیلاب آئے, میں نوشیرہ کے علاقے میں ڈپلائڈ تھا, یہ ایریا سارا پانی میں ڈوبا ہوا. اتنے مخیر حضرات ہیں. یہ آئی ڈی پیز بنے. مولانا ایدی اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے میرے ساتھ کیمپ میں 3 دن گزارے. میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. یہ جو ادارے ہیں غیر سرکاری این جی اوز, ان کو بہت سارے ان میں ایسے بھی ہیں کہ یہ ان کو مخیر حضرات فنڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ انڈیویجولی دیتے, کوئی ان کو دیتے تھے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو دیر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اگر وہ اسکول میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ اسپتال میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ سڑک کے کنارے کسی کو کھانے کا ایک پیکٹ بھی دے رہا ہے, تو میں تو اپریشیٹ کروں گا جو بھی انسانیت کی خدمت کرے گا. تو یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جو مخیر حضرات کے کیا ہمارا کس کا؟ اللہ کا. اللہ کی چیز آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق. جب اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہیں, احسان کیسا؟ کوئی احسان نہیں. اللہ نے ہمیں آزمانا ہے. جب میں نے دولت دی تھی, آپ نے اس کو استعمال کیسی کی؟ ہم اپنی مال و دولت کا اس انسانیت کی خاطر کتنا دے رہے ہیں؟ ہم تو 5 روپے 10 روپے سے آگے, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. مسلمان ہیں ہم, بلیورز ہیں. بلیورز کی طرح وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر آپ نے تھوڑا سا مجھے جذباتی بھی کر دیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج میری قوم کو مسئلہ ہے, آج میرے ملک کو مسئلہ ہے, آج میرے شہر کو مسئلہ ہے, آج میرے صوبے کو مسئلہ ہے, آج میرے محلے کو مسئلہ ہے, آج میرے گاؤں کو مسئلہ ہے. تو چلے اٹھ کے چلیں, آئیں جتنے قریب ہیں ان کو کھانے پینے کا. اسی گاؤں میں لوگ ہیں نا جو 2-3 فیملیز کو روز 2 ٹائم کا کھانا بھیج سکتے ہیں نا. اسی گاؤں میں لوگ ہیں نا جو 2-4 جوڑے کپڑے بھیج سکتے ہیں نا. اسکول تو بند ہے, ورنہ کسی کو کتابیں لے کے دے دو نا. تو بات یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آئیں چلتے ہیں اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. کانر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کورونا وائرس سے کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے, جن میں حاملہ خواتین بھی شامل ہیں. اگر کوئی حاملہ خاتون کورونا وائرس سے متاثر ہوتی ہے تو ان کے لیے ہسپتالوں میں خصوصی سہولیات اور حکومتی توجہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا کہا. یہ بیماری ہے اور بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے. بیماری چھوٹے بڑے کسی کو بھی ہو سکتی ہے. یہ بچے کو بھی ہو سکتی ہے, یہ بوڑھے کو بھی ہو سکتی ہے, یہ مرد کو بھی ہو سکتی ہے, یہ عورت کو بھی ہو سکتی ہے. کچھ سٹڈیز ہیں کہ زیادہ تر یہ جو مسئلے کا باعث بنتی ہے وہ کمپیریٹیولی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو میری عمر کے لوگ ہیں, جو 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں, ان کے لیے زیادہ مسئلہ بناتے ہیں. خواتین ہمارا گھر کا حصہ ہے. خواتین کے بغیر گھر نہیں چلتے, خواتین کے بغیر معاشرہ کیسے چلے گا. لیکن بیماری کسی میں تخصیص نہیں کرتی. اور بچوں کی پیدائش اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے. نسل انسانی کو آگے لے کے جانے والے ہماری خواتین ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بھی کورونا کا مرض, یہ بخار, یہ بیماری یہ ان کو بھی لگ سکتی ہے. لیکن جو احتیاط ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں میں یا لوگوں نے پوسٹر بنا دیے, سوشل میڈیا آ گیا, اس پہ جو لوگوں نے کہہ دیا, اگر انہیں تدابیر پہ عمل کیا جائے تو کمپیریٹیولی اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خواتین کو اور اسپیشلی جو ہمارے فیملی وے میں ہیں ان کو نہیں ہو. بالکل ہوگا. اب ایک محدود کیپیسٹی تو ہر ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ نے پیدا کی ہے. ہمارے ہاں جو مخصوص بنوں میں مخصوص اسپتال ہے وہ وومن اینڈ چلڈرن ہے, جس کو ہم زنانہ اسپتال کہتے ہیں. لیکن گائنی کی سہولیات ہمارے KGN میں بھی ہیں. اب یہ سب سے پہلے یہ بنیادی کام ہسبینڈ کا ہے, خاوند, کہ وہ ایسی خواتین جو فیملی وے میں ہوں ان کو زیادہ بہتر پیدا ہوتا ہے, یا جو گھر کی بڑی بزرگ عورتیں ان کو اگر وہ بخار, کھانسی یا جو ہے نا سانس کی تکلیف میں مبتلا تو ان کو کان کھڑے ہو جانے چاہیے. تو پریونٹیو میجرز کے طور پہ پہلے ان کو اس حوالے سے دیکھ لیں. ادروائز فوراً ڈاکٹر. اگر بالکل ایسا مریض آ جائے کہ بچوں کی پیدائش جس کو ہم زچہ بچہ کہتے ہیں, دونوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے, وہ سہولیات محدود پیمانے پر ہمارے خلیفہ گل نواز اسپتال میں موجود ہیں. لیکن آپ ان کے مسائل دیکھیں کہ وہ بیڈ, وہ وینٹیلیٹر, یہ وہ ان کو پھر سے سینیٹائز کرنا پڑے گا. تو جی بالکل سہولیات ہیں لیکن محدود ہیں.
تو پریونشن کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، ایکٹیو ٹریٹمنٹ کی طرف کم، احتیاط مقدم ہے۔ کرنل صاحب، معاشرے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے، معاشرے کو فعال بنانے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پر کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں؟ آپ کے اس سوال میں دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک، آپ نے لفظ استعمال کیا معاشرہ اور اس کی فعالی، اور دوسرا آپ نے لفظ استعمال کیا سوشل میڈیا۔ اگر ہم یہ سوچیں معاشرہ کہاں سے آیا، معاشرت سوشیالوجی ہے۔ جب مختلف لوگ ایک جیسے ایک جگہ پہ ایک علاقے میں، بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں کروں گا، کہ ایک جیسے روایات یا ایک جیسے عقیدے یا ایک جیسے کے طریقہ کار کے مطابق رہتے ہوں، لیکن کھلے الفاظ میں، اوپن میننگز میں معاشرہ ہر وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہوں، اس کے حوالے سے یہ بات فٹ آ جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی بھی ہو، کالا سفید، گورا چٹا، بوڑھا، میری طرح، جوان، لڑکے لڑکیاں، یہ سارے جو نا معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے باغ کی طرح دیتا ہوں۔ وہ باغ جس میں مالی یا مالی کی فیملی درختوں کی کانٹ چانٹ، ان کے پانی کا بندوبست، ان سے جو وائلڈ گروتھ ہے وہ نکالنا، مناسب وقت پہ کھاد کا استعمال، اگر اس طرح ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا، یا آپ نے زمین میں مختلف پلدار پھولدار درخت لگا دیے اور چھوڑ دیا، کہ اللہ کرے، کون سا بہتر ہوگا؟ یقینی طور پر جس پہ محنت ہوتی ہے۔ اب اگر زندگی، اور یاد رکھیں زندگی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ میاں نے خود دی، کریٹر اللہ ہے۔ اب یقینی طور پہ جو چیز اللہ نے کریٹ کی وہ سب سے اچھی ہوگی۔ اب اگر اچھی پیدائش ہو گئی ہے، اب کیا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں حسن معاشرت سے رہیں۔ اب زندگی میں مٹھاس ڈالنے کے لیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اب ان لوگوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ دیکھیں، آپ نے درخت لگا دیا، امرود کا پودا لگا دیا، امرود کی جڑیں اگر کام چھوڑ دیں اور پانی چوسنا چھوڑ دیں تو کیا وہ پودا گرو کرے گا؟ اگر پودے کے پتے اپنا کام چھوڑ دیں، وہ کیا سینتھسس، کچھ لفظ استعمال، فوٹو سینتھسس وغیرہ، اگر وہ چھوڑ دیں، کیا گرو کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر پودا این پھول جب اس پہ آتے ہیں اور بعد میں فروٹ لگتے ہیں، اگر اس پروسیس میں کوئی کمزوری دکھا دے یا آپ اس پہ اسپرے کر دیں تو درخت فروٹ دے گا۔ اسی طرح معاشرے کی مثال ہے کہ اس میں ہر فرد کو اپنا کردار نبھانا ہے، ہر فرد نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے، ہر انسان کو۔ معاشرے میں اگر ہم نے لفظ حسن معاشرت استعمال کرنا، اگر زندگی تو گزار ہی لیتے ہیں نا، لیکن اچھی زندگی اگر گزارنی ہے تو اس میں حسن، اس میں نکار پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ، ایک ہی سلوشن، زیادہ لمبی چوڑی بات اس پہ نہیں کروں گا، وہ ہے احترام، کہ ایک دوسرے کا احترام کرو۔ انگریزی کا لفظ اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں لفظ کر دوں گا ریگارڈ۔ بیٹا احترام کرے کس کا؟ والدین کا۔ ایک گھر والا احترام کرے دوسرے گھر والے کا۔ جب دو گھر والے احترام کریں گے تیسرے کا، تو کیا حسن معاشرت کی طرف ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر بھوک، پیاس، ننگ، ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی عزت نہ کرنے میں کون سی چیز کا بات ہے؟ آپ رمضان کا مہینہ دیکھیں نا، یہ خواتین ہم سے زیادہ بہتر ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ افطاری بناتی ہیں، پکوڑے بنا لیا، کوئی فروٹ چاٹ بنا لیا، تین چار گھروں کو بھیج ہی دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نکنیت ہے نا، جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا، گڈ ول ہے نا، ایک احترام ہے نا، کسی کا آپ کے پاس احساس ہے تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ خبر۔ اسی طرح جو ہم میں صاحب حیثیت لوگ، ان کا کام ہے کہ وہ جو کمزور ہیں، حسن معاشرت کی طرف اگر جانا ہے تو لفظ میں استعمال کروں گا لک آفٹر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح اس کی مثال بس کی ہے کہ بس میں 50 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں غریب بھی ہے، اس میں امیر بھی ہے، اس میں لڑکا بھی ہے، اس میں لڑکی بھی ہے، اس میں بزرگ بھی ہے، اس میں کمزور بھی ہے، اس میں معذور بھی ہے، لیکن سارے ایک ہی بس کے مسافر ہیں نا۔ اسی طرح ایک گاؤں میں اس میں یہی کمپوزیشن ہو سکتی ہے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، لڑکا لڑکی، لیکن ایک ہی گاؤں کے باسی یا رہائشی ہیں نا، ایک ہی ضلع میں یہی کمپوزیشن ہے نا۔ لیکن جب لیول بڑا ہوتا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ان اقدار کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے جو ہمیں دیکھنے چاہیے۔ اب بات آتے ہیں سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کا میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں، اس کو میں انعام سمجھتا ہوں، اس کو میں ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کے کونے کونے کو ملا دیا۔ اب ٹول تو ہمارے پاس آ گیا، اب ٹول کوئی بھی ہو،
اس کو میں ایک ٹول سمجھتا ہوں سوشل کانٹیکٹ کا، سماجی رابطے کا یہ ایک ذریعہ ہمیں مل گیا۔ اب اگر میں نے ٹول کا لفظ استعمال کیا، ٹول کسے کہتے ہیں؟ اوزار، مشین۔ اب مشین کا یوز بھی ہے، صرف دو الفاظ میرے سامعین یاد رکھیں، یوز اور مس یوز۔ آپ کے پاس ہتھوڑا ہے، آپ دیوار میں کیل ٹھونکیں تو آپ کے لیے مددگار ہے، آپ اپنے انگوٹھے کا ناخن ماریں تو کیا ہوگا؟ کیا وہی کام کرے گا؟ آپ کا پلاس ہے، آپ ناخن کھینچے ہیں تو کچھ اور ہوگا، آپ جو ہے نا آپ کے جوتے میں کیل نکلا ہوا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں کہ مس یوز کرتے ہیں۔ اگر تو یوز کرتے ہیں تو یوز کرنے کے بے تحاشا جو ہے نا اس کا استعمال ہے۔ اور تو چھوڑیں، آپ اردو انگریزی کے ترجمہ جو ہے نا 5 سینٹنسز روز دیں، کوئی تو سیکھ جائے گا نا۔ آپ کھانے بنانے کی ترکیب جو ہے نا، جن خواتین کو آتی ہے کسی اور کو آتی ہے، دے دیں، پوری دنیا میں کوئی تو اس کو دیکھ لے گا نا، کوئی تو سن لے گا نا، کوئی تو دیکھ لے گا نا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ اسلامی احکامات دے دیں، کر لیں، چلو آپ کچھ لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں۔ جب آپ اس چیز کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہوا اس کا یوز۔ آپ کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے، آپ اس کو جو ہے نا کسی کی جو ہے نا بلیک میل کرنے کے لیے اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ادروائز بھی تو کرائم ہے نا۔ اب یہ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں سے، تو ویسے ہمیں دین نے، اخلاق نے، قانون نے، رواج نے منع کیا ہوا ہے نا۔ آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے نا، جرم ہے نا، تہمت لگانے سے منع کیا ہوا ہے نا۔ تو سوشل میڈیا از اے گڈ، میں تو انوینشن کہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت چیز آئی ہے۔ اگر ہم نے اس کا فائدہ لیا تو عوام کو بہبود کے کام بہتر ہو جائیں گے، اگر ہم نے اس کو مس یوز کیا تو آپس میں جھگڑے، آپس میں پریشانیاں، آپس میں بے عزتیاں یہ بڑھ جائیں گی۔ تو ایک باشعور قوم کی طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا کرنل صاحب، معذور افراد اور خصوصاً بچوں کو ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد سے بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بچوں کو شعور و آگاہی پھیلانے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ، والدین، ذرائع ابلاغ اور معاشرے کے عام افراد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو افراد جن کا آپ نے ذکر کیا، معذور، یہ کہاں جائیں گے؟ لفظ آپ نے جو استعمال کیا بڑا خوبصورت، استحصال، خرابی کی جڑ یہ ہے۔ ہم ویسے غریب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں غربت یعنی جو غریب باسی ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت کمپیریٹیولی جو خوشحال کرانے ہیں۔ اب ان کے بچے بھی لگے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوری جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لڑکیاں بھی لگی رہتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرہ من جملہ، اس کو عادل ہونا چاہیے، اس کو ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو پہلے سوال کے جواب میں نے لفظ استعمال کیا تھا اونرشپ، کہ ان کو اون کرنا ہے، اس طرح کہنا ہے کہ اگر یہ میرے گھر کے لوگ نہیں ہیں نا تو میرے محلے کے تو ہیں نا، میرے گاؤں کے تو ہیں نا، میری تحصیل کے تو ہیں نا، میرے شہر کے تو ہیں نا، میرے ملک کے تو ہیں نا۔ عام معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے کام کرنے والے، کوئی بھی اپنے بچے کو 6 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں مزدوری کرانا نہیں چاہتا، مجبوری کی وجہ سے بھیجتے کہ اگر وہ چائے خانے پہ کہیں برتن دھو رہا ہے یا لاری اڈے پہ جا کے جو ہے نا مستری وہ یا ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے یا جو ہے نا مٹی ڈھونے کا کام کر رہا ہے، یہ مجبوری کے تحت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم میں وہ احساس ہوگا کہ ان بچوں کو ان پہ نظر رکھیں، گورنمنٹ کچھ تو اس گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ مسافر خانے بنا دیے، کیا وہ جو اسپتالوں کے پاس ان لوگوں نے جو ہے نا کوئی وہ شروع کیا ہوا ہے، کچھ میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے جو ہے نا دارالامان اور یہ جو ہے نا یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام شروع کیا، اچھی بات ہے، لیکن تمام یتیم تو اس سے بینیفٹ نہیں ہوئے نا، تو اس کو تو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ بات مستحسن ہے، لیکن تحفظات کس کی طرف سے ہیں یا اس میں پرابلم کون ڈالتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے لوگ۔ معاشرے میں کون ہے؟ ہم مرد عورتیں۔ عورت کا استحصال کرتی ہے، یاد رکھیں یہ بات، مرد عورت کا کرتا ہے، بلیک میلنگ، یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے ختم کرنی ہے۔ سہولیات گورنمنٹ دے تو رہا ہے لیکن کافی نہیں ہے، ریسورسز ہوں گے تو چیز آگے بڑھے گی نا۔ تو جب ان کے پاس ریسورسز کم ہے، یہ بات چلی جاتی ہے مخیر حضرات کی طرف، آرگنائزیشنز کی طرف، سوشل ریسپانسبلٹی کی طرف۔ ایک علاقے میں گیس نکلتی ہے، ایک علاقے میں منرلز پائے جاتے ہیں، اس کمپنی کو چاہیے کہ اس علاقے کی بحالی میں اسپیشلی یہ جو معذور افراد ہیں، اسپیشلی یہ جو ٹرانسجنڈر ہے، اسپیشلی جو سوشلی اکنامکلی کمزور لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کے مطابق ہے، یہی سوشیالوجی کے مطابق ہے، اور اسی سے ہمارا معاشرہ
خوبصورت ہوگا اور اسی کو ہم کہیں گے حسن معاشرت۔ کرنل ریٹائرڈ محمد نثار خان صاحب، آپ نے موجودہ صورتحال میں لوگوں کو سہولیات، تحفظ اور معاشرے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے حوالے سے گفتگو کے لیے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ کرے اللہ ہمیں حوصلہ دے کہ ہم اپنے پیارے پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ جی سامعین، آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام اجالا پروگرام کے تحت لوگوں کو سہولیات، تحفظ اور معاشرے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے حوالے سے کرنل ریٹائرڈ محمد نثار خان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔